ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से ही रखे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ शायद घबराए हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो हम मना रहे हैं ख्वाजा ख्वाजगान की छठी शरीफ। जी हाँ, रजब के महीने की 6 तारीख़ आशिकान औलिया के लिए ख़ास मकाम रखती है, क्योंकि ये तारीख़ है ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तारीख़। और हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखते हैं और उनका ज़िक्र खैर करते हैं। ख़ास तौर पर छठी शरीफ भी मनाते हैं, 11वीं शरीफ भी मनाते हैं, और जो भी औलिया इकराम के दिन आते हैं हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट किस तरह करते हैं कि उन औलिया इकराम को याद करते हैं। वली समझते हैं? वली दोस्त को कहते हैं। किसका दोस्त? वलीउल्लाह, मतलब अल्लाह का दोस्त। तो जो अल्लाह का दोस्त होगा वो कोई आम होगा? ख़ास होगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अल्लाह के दोस्तों को दोस्त, अपना दोस्त समझते हैं। यानी हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उनका ज़िक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके दिन मनाया करते हैं। तो जो उर्स होते हैं उनका दिन मनाते हैं तो उसमें उनका हम ज़िक्र खैर करते हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है हम छठी शरीफ मना रहे हैं और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। कौन सा प्रोग्राम है? हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे ख्वाजा, गरीब नवाज, हमारे ख्वाजा, गरीब नवाज, हमारे ख्वाजा, गरीब नवाज, ख्वाजा ख्वाजगान। गरीब नवाज, गरीब नवाज। आवाज़ थोड़ी कम है भाई। अभी देखते हैं ये टीमें भी तो होती है ना। आज तो खैर हमारा प्रोग्राम अलग तरीके का है। वैसे तो रोज़ जो नॉर्मल प्रोग्राम आता है वो आप देखते रहते हैं, तो आज थोड़ा अलग होगा। लेकिन फिर भी दो तरफ तो बैठे हुए ना, ये टीम ए हो गई और ये टीम बी हो गई। अभी देखते हैं आवाज़ किसकी ज़्यादा से आती है। ठीक है, अब तैयार हैं? चले भाई। ख्वाजा ख्वाजगान, सय्यदे ज़ाहिदान, मुर्शिदे नाक़िसा, हादिये गुमराहां, हामिये बेबसा, क़िबलाए आरिफा, ज़ीनते आरिफा, रहबरे कामिला, मुस्लिहे आसिया, है कसे बेकसा, गरीब नवाज, गरीब नवाज। तो हम अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को याद करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। कुछ जो है आज नए नए सेगमेंट्स भी आप देखेंगे, कलाम भी सुनेंगे, मनक़बत भी सुनेंगे। तो जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएँ और मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज सुनाए। और सवाल हम आपको अब ये भी दे देते हैं, आपने बताना है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या है। यहाँ किसी को पता है? नाम बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। ख्वाजा साहब का नाम? सन्नाटा है यहाँ पर। बस हमारे मर्शद भाई हाथ उठाकर बैठे और उनको पता, उनसे पूछेंगे नहीं हम। ठीक है भाई। तो बाकी अब आप लोगों को नहीं पता तो देखें हमारे घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, हो सकता है वो बताएं। कुछ को पता होगा। यहाँ पर देखें अपने हाथ में लिए बैठे हुए हैं, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, इनके भी सेगमेंट्स हैं, उसमें मौजूद है ना भाई? किसके पास मौजूद है? मौजूद है। अभी तो शजरा ख्वाजा गरीब नवाज़ भी हम सुनने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी ये है। बड़े सुनते तो है ख्वाजा साहब छठी शरीफ जी, न्याज हो गई, खाना खा लिया, फातिहा हो गई, ठीक है जी, मीठे मिल गया, वो सब अपनी जगह। फातिहा भी होगी, इसाले सवाब भी होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात। अपने घरों पर इसका एहतिमाम करें, ठीक है जी। फातिहा का जो है और आप इसाले सवाब का एहतिमाम घरों पर भी करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ में जिनका इसाले सवाब कर रहे हैं उनके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। नहीं बस मीठा खाएं, मज़े करें, लंगर खाएं, न्याज, बिरयानी में कितनी बोटियां थी, इस पे फोकस होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अल्लाह के वली क्या करते थे, ये जिनका हम इसाले सवाब कर रहे हैं। तो आपको ये बातें पता भी होनी चाहिए, ठीक है जी।
تو اس کے لیے آپ کیا کریں, اس کے لیے یہ کریں آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں. جب آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ یہ بڑوں کے لیے بھی یہ پروگرام ہے اور بچوں کے لیے بھی پروگرام ہے, اور پروگرام کا نام ہے ہمارے خواجہ غریب نواز. ہمارے خواجہ ہاں ہمارے ہیں. کیا بات ہے, ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں, ان کے درباروں میں بھی حاضر ہوتے ہیں, ان کا ذکر خیر بھی کیا کرتے ہیں. تو چلے بھائی پھر آگے چلیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, کلام شامل کرنا ہے نا, کلام سنتے سب سے پہلے. چلتے مشہد بھائی کی طرف. جی. خواجہ پیا خواجہ پیا, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا, غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے, سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سنتوں کی ہر طرف آئی بہار, دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. بخشوانا آپ ہی عطار کو, عطار کو بخشوانا آپ ہی عطار کو. سب گناہ گاروں کا یہ سردار ہے, سب گناہ گاروں کا یہ سردار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پروگرام ہے ہمارے پیارے جی ماشاء اللہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز. بہت کچھ ہونے والا ہے, کرامت بھی سنیں گے, آپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری کے بارے میں بھی سنیں گے. جو گھروں پر بچے موجود ہیں جلدی جلدی ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیے, نعرے بھی لگا سکتے ہیں اور خواجہ صاحب کا نام بھی بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں, اور گھروں پر ہو سکے تو خواجہ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں, اور جو ہے خوب ان کا ذکر خیر کریں. یہاں بچوں سے سنتے جائیے کیا کیا بھی ہونے والا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں خواجہ صاحب کا شجرہ آپ کو بتایا جائے گا. شجرہ سمجھتے ہیں یہ سن ہوگا کچھ ایک دم کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی کہ کیا کریں. جی شجرہ مطلب یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے جو ہے والدین, اس سے اوپر جو پیچھے آتے نا دادا دادی نانا نانی وغیرہ, یہ جو پیچھے پورا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ بتانے والے ہیں کہ ابو کون تھے, ان کے ابو کون تھے. ٹھیک ہے بھائی, اب سمجھ میں آیا؟ غصے میں کچھ تو ایسے لگ رہے ہیں, ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. مسکرا کے دیکھنا چاہیے ورنہ سامنے والا بولتا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے جی, تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شجرہ. خواجہ پیا خواجہ پیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین,
آپ کو سیگمنٹ کے نام سے ہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی۔ بچوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ والد صاحب کی طرف سے صرف 9 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہوئے، جبکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام حضرت بی بی محنور رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی صرف 9 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ صاحبہ کی طرف سے حسنی سید ہوئے۔ اور پیارے بچوں، جو حسنی اور حسینی سید ہوتے ہیں انہیں نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید تھے، تو اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا آیا سمجھ میں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ مائک پہنچا دیں، جلدی جلدی آگے پیچھے پہنچا دیں۔ یہ جتنے سارے نئے نئے ہمارے بچے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بتا رہے تھے یہ؟ کوئی ایک بات؟ آپ کے والد کی طرف سے 9 واسطوں سے حسینی سید اور آپ کی والدہ کی طرف سے 9 واسطوں سے حسنی سید ہوئے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ یاد کر کے آئے تھے پہلے سے؟ ابھی یاد کیا ہے؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی ذہانت کی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ورڈ ہوتا ہے سید، ٹھیک ہے، یا کے نیچے زیر۔ سید معنی ہوتا ہے سردار، یعنی جو امام حسن امام حسین جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں نا، ان سے آگے جو نسل چل رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سید۔ تو امام جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کیا ہیں؟ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے جو ہے آپ کا نسب کہاں ملتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والد صاحب کی طرف سے امام حسین، اور امام حسن بڑے، امام حسین بڑے ہیں؟ بڑے بھائی کون سے؟ امام حسن بڑے بھائی ہیں اور امام حسین چھوٹے بھائی ہیں۔ باقی دونوں ہی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عظمت میں دونوں ہی بڑے ہیں۔ اچھا، ان کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ۔ اور وہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت محمد پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ہے یہ فیملی ٹری جا کے کہاں ملتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اسی لیے یہ ہوئے سید۔ اور کتنا خوبصورت ہے کہ والد کی طرف سے بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کوئی والد کی طرف سے سید ہے نا، ٹھیک ہے، امام حسن یا امام حسین کے اولاد میں سے ہے تو وہ سید ہوگا۔ والدہ کی طرف سے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر والدہ کی طرف سے بھی سید ہو تو سونے پہ سہاگا، کیا بات ہے۔ تو آپ جو ہے وہ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی کیا ہیں؟ سید ہیں۔ اور کیا آپ کی شان ہے ماشاءاللہ، اس کی بھی ظاہر ہے برکتیں ملتی ہیں۔ یہ تو آپ کا نسب اتنا اعلیٰ تھا، پھر آپ کی سیرت اور کردار بھی بہت زبردست۔ نسب ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اپنی نیکی پرہیزگاری بھی ہونا ضروری ہے۔ بس بندہ بولے ٹھیک ہے جی میں تو سید ہوں، باقی مجھے کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بہت عبادت گزار بھی تھے، بہت نیک بھی تھے، تو اب آگے ہم سنیں گے آپ کیا کیا کرتے تھے۔ اب چلے بھائی آگے چلتے ہیں۔ اور جب نیک تھے، پرہیزگار تھے، تو پھر ایسوں کو ملتے ہیں القابات۔ القابات سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں ہمارا ویسے پروگرام آتا ہے سنو سمجھو سیکھو، اور آج چکے خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے، لہٰذا پیارے خواجہ صاحب آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن مقصد تو سمجھانا ہی ہے نا، خالی سنانا نہیں ہے۔ ہم بہت سارا سنائیں، آپ سنو گے چلے جائیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر مزیداری نہیں ہے۔ یہ القاب جیسے ہوتا ہے نا، کوئی اچھا ہے تو اس کو ہم جو ہے بڑے کسی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی جیسے بھائی بہت نیک ہے تو ہم بولیں گے بھائی یہ تو بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اب یہ ہم انہیں متقی بول رہے ہیں، پرہیزگار بول رہے ہیں، نیک بول رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ لقب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب خواجہ صاحب، اب ان کو ویسے تو ان کا نام کیا تھا؟ نام تو ابھی ہم نے دیا ہوا ہے نا، کسی کو ویسے آئیڈیا ہے؟ حسن نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، حسن ان کا اصل نام ہے، چلے ہم نے نام بھی آپ کو بتا دیا، لیکن بار بار میرے منہ پہ بھی کیا آ رہا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ اب غریب نواز کہنا، خواجہ کہنا، یہ کیا ہے؟
یہ لقب ہے. غریب نواز مطلب غریبوں کو نوازنے والا. تو جو اچھے اچھے اس طرح کے ٹائٹلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں القاب. کیا کہتے ہیں؟ القاب. تو اب جب کبھی لقب القاب بولا جائے تو ٹینشن سمجھ میں آ گیا بھائی, ہمیں پتہ ہے لقب کسے کہتے ہیں, القاب کسے کہتے ہیں. تو اب خواجہ صاحب کے کچھ القابات ہم سنتے ہیں. خواجہ پیا خواجہ پیا. چلے جی, خواجہ صاحب کے القابات کون کون سے ہیں کچھ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. جی اسکرین پر آئیں گے القابات اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں گے. جی کیا ہے یہ؟ خواجہ خواجگان یعنی سرداروں کے سردار. خواجہ کا مطلب ہوتا ہے سردار. ویسے ان کو کہہ دیتے ہیں خواجہ غریب نواز. تو غریب نواز اور خواجہ مطلب سردار, لیکن یہ تو خواجہ خواجگان ہیں یعنی سرداروں کے بھی سردار ہیں. تو خواجہ خواجگان غریب نواز. جی نیکسٹ, سراج الاولیاء. کیا ہے؟ سراج الاولیاء. سراج کہتے ہیں چراغ کو. کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو. سورج کو بھی کہہ دیتے ہیں خیر. تو سراج مطلب چراغ. تو سراج الاولیاء پورا بنا دیں ترجمہ جلدی سے. ولیوں کے چراغ. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک آپ کا لقب ہے. اس کو یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ولی ہیں بہت سارے ہیں, ان ولیوں میں بھی آپ کیا ہیں؟ چراغ ہیں. اور چراغ کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے, اس کی روشنی بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے. ویسے تو یوں سارے ولی ایک روشنی ہوتے ہیں, لیکن یوں کہہ لیجئے ان کو ایک ٹائٹل ہوتا ہے, اس کے اندر ان کی تعریف ہوتی ہے. تو آپ ولیوں کے چراغ ہیں, سراج الاولیاء ہیں. میرے بچے کہاں پہ گم ہیں, ادھر ادھر گم لگ رہے ہیں, آپ مجھے ادھر کی طرف متوجہ نہیں لگ رہا ہے. تو آپ نے توجہ دینی ہے, یہ چیزیں ہو سکے تو ذہن میں بٹھائیں. یہ ورڈ ویسے بھی ادھر ادھر اور جگہوں پر بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, تو آج ذہن میں بٹھا لیں کہ سراج کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو. سراج بھائی بھی ہوں گے نا, ہو سکتا ہے گھر پہ دیکھ رہے ہو, بھائی سراج بھائی فون کریں. سراج ہیں کسی کا دوست ہے؟ کسی کا کوئی رشتہ دار کوئی تو ہوگا, نہیں ہے زازان بھائی؟ دوست ہے نا, تو بول نہیں رہے, چپ سے بیٹھے ہوئے تو ہوتے ہیں نا. تو آج انہیں بتائیے گا جا کے سراج میاں تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ چراغ. سراج الاولیاء ولیوں کے چراغ. نیکسٹ, معطی الفقراء. ٹھیک ہے جی, معطی الفقراء. اگر پورا آپ عربی انداز سے کر لیں گے تو حمزہ کے زیر بھی پڑھ لیجئے, وقف کریں گے تو معطی الفقراء یعنی معطی کا مطلب ہوتا ہے دینے والا. معطی کا مطلب دینے والا, اور فقراء فقیروں کی جمع ہے یعنی فقیروں کو دینے والا یا فقیروں کی مدد کرنے والا. بھائی فقیر آیا مانگ رہا ہے, آپ نے دیا تو اس کی مدد ہو گئی, ہیلپ ہو گئی نا. ٹھیک ہے, تو معطی الفقراء یعنی فقراء کو دینے والا. یہ ویسے یوں کہہ لیجیے غریب نواز جو آپ کا ٹائٹل ہے اسی کی عربی ہو گئی نا, معطی الفقراء غریبوں کو نوازنے والے. جی نیکسٹ, معین الحق حق کے مددگار. معین الحق حق کے مددگار یعنی حق کے مددگار کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو درست راہ پر چل رہا ہو. حق مانے ٹھیک, جو راہ حق ہو, جو صحیح بات ہو, اس کاموں کے اندر آپ کیا تھے؟ مدد کرنے والے تھے. آپ یہاں آئے نا, یہاں پر آپ جب اجمیر میں آئے, ہند کے اندر آئے, تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ غلط عقیدوں میں جو ہے غیر خدا کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کی عبادت نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, حق کی طرف بلایا, اور اس پر انہیں چلایا. سے شرک کو منع کیا آپ نے, اور توحید کی دعوت دی کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے. تو اس کام میں لوگوں کی آپ نے کیا کی؟ مدد کی. تو آپ ہو گئے معین الحق. ٹھیک ہے جی, حق کے مددگار. اور ہے جی نیکسٹ, معین الدین. کیا بات ہے, تیری ذات خواجہ معین الدین. تو سنا دے پھر مشہد بھائی, پھر آگے چلتے, مائک پہنچائیں جلدی. تیری ذات خواجہ معین الدین. تیری ذات خواجہ معین الدین. تیری ذات خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین. تیری ذات خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ, مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے,
کا سوال ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار، چشت کا پھول ہے وہ بہار، گلشن فاطمہ وہ بہار، گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے، چمن علی کا نگال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواجہ خواجگان غریب نواز، اور آپ کا ایک نام لقب کیا ہے؟ معین الدین۔ تو یہ بھی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ نام کیا ہے؟ حسن۔ بھولنا نہیں ہے، کچھ تو سیکھ کے جانا ہے نا بھائی۔ تو معین الدین کا مطلب ہے دین کے مددگار۔ معین کہتے ہیں مددگار کو، کس کو کہتے ہیں؟ مددگار۔ ہاں، معین بھی نام ہوتا، پھر کسی کا دوست ہوگا، کسی کا کلاس فیلو ہوگا۔ ہے زازان بھائی؟ نہیں ہے کلاس فیلو ہے زازان کے معین۔ ادھر بھی کوئی معین موجود ہے، چاچو معین ہے۔ تو معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو مطلب پتہ چل گیا۔ معین الدین، دین کے مددگار۔ تو آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے نا بھائی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، غیر خدا کی عبادت سے چھڑایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکایا، تو آپ ہو گئے معین الدین جی۔ تو معین الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ اور اسی طرح قطب المشائخ، اس کا مطلب ہے صوفیوں کے سردار، بزرگوں کے سردار۔ مشائخ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، شیخ کہتے ہیں، اسی طرح شیخ کی جمع ہوگی مشائخ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اب وہ بزرگ کے معنی میں لیں، سردار کے معنی میں لیں، تو مطلب ہو جائے گا قطب المشائخ، یعنی صوفیوں کے، بزرگوں کے سردار۔ اچھا، آپ کو معین الدین اور قطب المشائخ کے یہ القاب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تھے کافی بات کے، کہہ لیجیے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے تقریباً یہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ بیان وغیرہ میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گی ایکچوئل جو آپ کی ڈیٹ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کی تقریباً 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، اور پھر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا رابطہ تھا، ایسا تعلق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ قطب المشائخ اور معین الدین، کیونکہ آپ جو ہے خواجہ غریب نواز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مددگار بنے، تو آپ کو لقب مل گیا معین الدین، اور یہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عطا رسول، رسول پاک کی عطا جی، عطا رسول، رسول پاک کی عطا۔ اور لقب ہے نیکسٹ وارث النبی فی الہند، وارث النبی فی الہند، جس کا مطلب ہے ہند میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے جانشین، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا نا، آپ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا، تو ہند کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی ہند کی ولایت کی وجہ سے آپ کو عطائے رسول اور وارث النبی فی الہند کہا جاتا ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، مدینے حاضر ہوئے تھے، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ تم نے جانا ہے ہند، یعنی یہ جو ایریا ہے نا، پہلے ایک ہی تھا پاکستان، اور جو دوسرا حصہ ہے پورا تھا، تو اس کو کہتے ہیں ہند۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر جائیں، تو آپ یہاں پر آئے، اور اس کا ایک علاقہ تھا اجمیر، وہاں پر پھر آپ رہنا شروع ہوئے اور تبلیغ کرنا شروع کی۔ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خود بھیجا تھا، لہٰذا آپ ہوئے عطائے رسول۔ کیا بات ہے، ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب نواز عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ یا وارث النبی فی الہند بھی ہوئے۔ اور ایک لقب ہے آپ کا سلطان الہند، اور جس کا مطلب کیا ہوا؟ سلطان الہند، ہند کے سلطان، اور سلطان کا مطلب سردار۔ ہند کے سلطان کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ۔ تو ہند کے کیا ہیں آپ؟ بادشاہ ہیں۔ کیا بات ہے، پردہ کر لیا، قبر میں تشریف لے گئے، لیکن اب بھی بادشاہ چل رہی ہے، اب بھی حکومت سے۔ بھائی ہم بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جب سامنے ہوتا ہے لوگ جب مان رہے ہوتے ہیں، جب چلا گیا کوئی پوچھتا ہے؟ لیکن آپ تو قبر کے اندر تشریف لے گئے جب بھی آپ کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے مزار پر کتنے لوگ جاتے، لاکھوں لاکھ، اور اس میں آج ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ حکومت ہے نہیں ہے، دلوں پہ حکومت ہے۔ یہ کہاں پہ حکومت ہے؟ دلوں پہ۔ دل کے اندر حکومت ہونا آسان نہیں ہے۔ ڈنڈا لے کر کوئی کھڑا ہے تو مجبور ہے اس کی یوں کرنا پڑے گا،
دل میں کچھ اور چل رہا ہے، لیکن وہ تو ظاہراً موجود بھی نہیں ہے، تب بھی ان کی حکومت ہمارے دل پر ہے. تو آپ ہیں سلطان الہند. تو یہ تھے القابات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلے بھائی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جی. کہاں چلنا ہے؟ پیکیج کی طرف چلنا ہے. دیکھیں اب کچھ ہم پیکیج کی صورت میں آپ کے پاس لائیں. خواجہ پیا خواجہ پیا. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آج میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام حسن ہے. پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک پاکیزہ اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 1142 کو سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر فرمایا، جسے شام، بغداد اور کرمان وغیرہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگوں سے علم دین حاصل کیا. آپ کے استادوں میں سے ایک آپ کے پیر صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیروں کے پیر حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استادوں میں سے ہیں. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر مدینہ فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ہند جا کر دین اسلام کی خدمت کرنے کا حکم ملا. اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند تشریف لائے اور پرماننٹ یہاں ہی رہنے لگے اور دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے. آلموسٹ 45 ایئرز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہند میں دین اسلام کی خدمت کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف راجستھان ہند میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار شریف بنا. اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کچھ سیرت کے بارے میں پتہ چلا. نام تھا خواجہ صاحب کا حسن، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کیا. اور ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں کون شامل ہے؟ غوث پاک بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہے. ماشاء اللہ. تو کچھ باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. اب آگے چلنے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ جی. چلیں آگے؟ جی. کیا کریں آگے چل کے؟ کچھ کالز بھی تو لینی ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی تو شامل ہے نا ہمارے ساتھ بچے. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا نام علی رضا تاری ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام حسن ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. آپ کا کال کرنا بھی زندہ باد. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام شایان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ اے خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے. پیدانے خواجہ معین الدین جاری رہے گا. ماشاء اللہ. آمین. جی مشہد بھائی منقبت تیار ہے آپ کی؟ تو ابھی ذرا کال لے لیں پھر سنتے ہیں. تیار رکھے اس کو. جی نیکسٹ. میرا نام علی رضا تاری ہے، میں کوٹری شہر سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حسن سنجری. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. آپ لوگ کیا ہوا؟ دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. حلیم فاطمہ. جاری رہے گا. یا خواجہ میری ہاتھ اٹھا کر ڈال دو ٹکڑا. اب وہ پیاری سی حریم باجی ہے نا، وہ کچھ بھی ڈال دیتی ہیں، مطلب تو ٹکڑا تھا یہ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اور بھائی آگے چلتے ہیں. اب آپ کو سناتے ہیں خواجہ صاحب کی ایک پیاری سی کرامت. خواجہ پیا خواجہ پیا. جی خواجہ صاحب کی کرامت سننی ہے. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کرامت کیا ہوتی ہے؟ تعریف.
تعریف ہوتی ہے. چلے بھائی پیچھے مائک دے دیں. کیا ہوتی ہے کرامت؟ کچھ تو ہوتی ہے. چلے مسکرا کے تو دکھایا انہوں نے کم از کم ہے. برابر میں نہیں کچھ کرامت کیا ہوتی ہے نہیں پتا. چلے ارے الٹے ہاتھ سے مائک نہیں لینا دینا یہ تو سیکھ لیں. یہ ولی جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے ہاتھ دیتے لیتے ہیں, سارے کام جو ہے نا سنت کے مطابق کرتے ہیں, اسی لیے پھر ان کے پاس کرامتیں بھی ہوتی ہیں. وہ بتا رہے ہیں بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ کرامت وہ ہوتی ہے جیسے نبی ہوتے ہیں وہ جن کا جو معجزہ ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی ولی اللہ جو ہے وہ کوئی کام کر دیتا ہے جو کام پاسبل نہ ہو اسے ولی اللہ کی کرامت کہتے ہیں. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جعفر احمد. جعفر احمد. کیا بات ہے, زبردست انہوں نے انداز سے بیان کیا. جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں معجزات, نبیوں کے کیا ہوتے ہیں معجزات. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے ہو جاتا ہے نہیں ہوتا نا نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جو نا جو چیز پاسبل نہیں ہوتی مطلب جو نارملی پاسبل نہیں ہوتی یا نارملی ایسا کام نہیں ہوتا. تو جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے کیا نکلے تھے؟ پانی کے چشمے. پانی نکلنا شروع ہو گیا. انگلی سے کسی کے نکلتا پانی؟ کوئی سوئی ووئی ڈال کے دیکھیں پھر نکلے گا. چیخ نکلیں گی پہلے پھر خون نکلے گا, پانی نہیں نکلے گا. تو پانی انگلیوں سے نہیں نکلتا لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی سے ظاہر ہوا ہے. کس سے ظاہر ہوا ہے؟ نبی سے. اچھا اب کام تو اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ جو نارملی نہیں ہو سکتا لیکن وہ ہوتا کسی ولی سے ہے. کس سے؟ ولی سے. تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. ایزی ہے, سمجھ گئے؟ انشاءاللہ اب مشکل نہیں ہوگی, تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ایسا کام جو نارملی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کے ولی سے ہو تو کہتے آتی ہے کرامت, جیسا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بتایا. اب ہم خواجہ صاحب کی کرامت سنتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں نا ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور وہ ایک اور بزرگ تھے ابو لیث سمرقندی. ٹھیک ہے. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ علاقہ بھی تھا سمرقند. ٹھیک ہے. سمرقند بخارا بڑے مشہور علاقے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی, مسجد بن رہی تھی. اب مسجد کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ مکہ شریف میں. ٹھیک ہے. تو ہماری بھی جو مسجد ہے اس کا رخ ادھر ہی ہوتا ہے نا, تو اسی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اب وہ مسجد بن رہی تھی تو رخ ہوگا کعبے کی طرف, مکہ شریف کی طرف. لیکن ایک شخص نے اعتراض کیا کہ نہیں بھائی یہ مسجد جو ہے نا صحیح نہیں بن رہی ہے, اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ کعبے کی طرف رخ نہیں ہے. اب اسے سمجھایا کہ نہیں بھائی یہ مسجد بالکل صحیح بنائی جا رہی ہے, میجرمنٹ وغیرہ کر لی ہے, حساب کتاب صحیح ہے. لیکن وہ کہا نہیں بھائی یہ تو مسجد غلط بنا رہے ہیں. اسے سمجھایا سب نے, ہمارے خواجہ صاحب نے بھی سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. پھر خواجہ صاحب نے کیا کیا, آپ نے جو ہے نا اسے کھڑا کیا, اس کا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کیا اور اسے کہا اب نگاہ اٹھا. جب اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے خواجہ صاحب نے اس کو کعبہ شریف دکھا دیا. سبحان اللہ. اور وہ دیکھ کر ابھی تک سمجھایا تھا لیکن اللہ کے ولی ہے, انہوں نے سمجھایا کے ساتھ ساتھ سامنے دکھا بھی دیا. تو یہ تھی خواجہ صاحب کی کرامت. جب دیکھ لیا تو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مسجد جو ہے وہ ٹھیک بن رہی ہے. تو کیا بات ہے, خواجہ خواجگاں اللہ. چلے بھائی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صفی اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بیان بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں. تو آئیے ان کا ذرا ایک بیان سنتے ہیں. خواجہ پیا خواجہ پیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علی نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلی اللہ
علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے خواجہ کا شوق عبادت۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کا جنہیں وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ جی، میری مراد حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری اسپیشلٹیز سے نوازا تھا، لیکن آج ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شوق عبادت، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے محبت۔ پیارے بچوں، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی لائف کا ہر لمحہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارتے۔ بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک سے بھی بہت محبت فرماتے تھے اور اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے بھی خوب قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک سے محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ اور جب آپ قرآن پاک ختم فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی تھی کہ ہم نے تمہارا قرآن پاک قبول فرما لیا ہے۔ اسی طرح سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، کتنے قرآن پاک ختم کرتے تھے ایک دن میں؟ 2۔ کتنا مشکل لگ رہا ہوگا نا سننے میں ہی، لیکن آپ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے تو ہو جایا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہیں اللہ کے ولی، یہ ہے اللہ کے ولی۔ کیا کرتے ہیں اللہ کے ولی؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو ہم اسی لیے ان بزرگوں سے، ان اللہ کے ولیوں سے، ان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ سب نے بولنا ہے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ توجہ دلا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ سوچیں 2 پڑھنے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ تو کتنی دیر تلاوت کرنی پڑتی ہوگی؟ یعنی ادھر ادھر ایکسٹرا باتوں کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور نہ وہ ایسی باتیں کرتے فضول باتیں، ٹھیک ہے؟ وہ نیکی کی باتیں ہی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ایک تحقیق کی طرف۔ خواجہ پیا خواجہ پیا۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے دن رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں شیئر کرنے والا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کی خوبصورتی کے کیا کہنے؟ آپ کے مزار شریف کا رنگ سفید ہے۔ دن ہو یا رات، آپ کا مزار شریف ہمیشہ چاند کی طرح ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے چاروں طرف مسجدیں بنائی گئی ہیں، جن میں سے ایک مسجد کا نام اولیاء مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ خواجہ صاحب اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی 3 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد کا نام شاہ جہانی مسجد،
ایک مسجد کا نام صندلی مسجد اور ایک مسجد کا نام اکبری مسجد ہے۔ ان مسجدوں کے درمیان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جگمگاتا اور نور برساتا مزار شریف موجود ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف میں 2 دیگیں ہیں، ایک بڑی دیگ ہے اور ایک اس سے چھوٹی دیگ ہے۔ بڑی دیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دیگ ہے۔ اس میں تقریباً 120 من یعنی 5000 کلو گرام کھانا نیاز کے طور پر پکایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہر آنے والا اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے، لیکن آپ نے مندی چینل کے ساتھ رہنا ہے، بہت اچھے ابھی پروگرامز آتے رہیں گے، لیکن منقبت بھی تو شامل کرنی ہے اور منقبت شامل کریں گے، مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اسی پہ پروگرام کا بھی اختتام ہوگا۔ چلتے ہیں منقبت کی طرف۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے شاہ تیرا، محیی الدین غوث ہے خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔